जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम में सलून कादिम आपको दुनिया आखिरत की कामरानियां अता करे। आज का मेरा टॉपिक है जामिया हिफ्सा और सीटीडी के दरमियान जो क्लैश है उसकी बुनियादी वजूहात क्या है और उसका सलूशन क्या है। मुल्क भर की सीटीडी की मरकज़ नगाह इस वक्त जामिया हिफ्सा लाल मस्जिद है। मैं सबसे पहले थोड़ा सा जामिया हिफ्सा पे बात करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद लाल मस्जिद से मुल्हिक जामिया हिफ्सा लड़कियों का मदरसा है जिसकी प्रिंसिपल उम्मे हसन है। 2007 में ऑपरेशन के दौरान जामिया हिफ्सा मुनहदम कर दिया गया, सैकड़ों शहीद और गिरफ्तार कर लिए गए। मौलाना अब्दुल अजीज और उम्मे हसन जेल में थे कि चंद लड़कियों ने नामसाइद हालात में एक बोसीदा सी इमारत में तालीम का आगाज किया और कुछ 60-65 के करीब वो लड़कियां थी जो अब दर्जनों शाखों हजारों तालबात पर मुहित अदारा है। सीटीडी वाले उसे दहशत गर्दी का गढ़ समझते हैं, जहादी तरबियत का मरकज समझते हैं। अब मैं मुखातब होता हूँ सीटीडी के अफसरान से। पहला सवाल मेरा सीटीडी वालों से ये है कि 2007 लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद मुल्क भर में बम धमाकों का आगाज हुआ। क्या किसी धमाके में कोई लड़की मुलव्वस निकली या शामिल थी? सवाल नंबर 2, बेशुमार बम धमाकों में मुलव्वस अफराद गिरफ्तार हुए। किसी तफ्तीश के दौरान किसी लड़की का मुलव्वस होना पाया गया? सवाल नंबर 3, बेशुमार बारूद और जैकेटों वाले गिरफ्तार हुए। क्या कोई लड़की कभी कोई बारूद या जैकेट लेकर जाती हुई गिरफ्तार हुई? सवाल नंबर 4, दर्जनों शाखों से हजारों लड़कियां घरों को आती जाती हैं। हमारे पाकिस्तान के हर रूट में, हर रास्ते में जगह जगह चेक पोस्टें होते हैं जहाँ मर्द और खवातीन एहलकारान मौजूद होते हैं जो कि गाड़ियों में तलाशी लेते हैं। आज तक कभी किसी सफ़र के दौरान लड़कियों में से किसी के पास असला, गोला, बारूद, कोई ऐसी चीज़ निकली? अगर निकली है तो बता दें। मदरसा में तालीम क्या दी जाती है? जो कुरान और हदीस दुनिया भर के मदारस में पढ़ाया जाता है वही जामिया हिफ्सा में पढ़ाया जाता है। फ़र्क क्या है? चलो मैं दुनिया की बात नहीं करता, पाकिस्तान की करता हूँ। हर मदरसे में, पाकिस्तान के हर मदरसे में मुकम्मल कुरान और हदीस बमै जहादी आयात व हदीस पढ़ाई जाती हैं और यही कुछ यहाँ भी पढ़ाया जाता है। और इस बात को समझाने के लिए एक छोटा सा वाकया मुझे आपको बताना होगा। जब सानहा एपीसी पेशावर हुआ, उससे दूसरे या तीसरे दिन की बात, एक जगह पे दावत थी तो वहाँ एक आलम को दावत दी गई कि आप खिताब करो। वो खिताब करते रहे, वो शहीदों की फजीलत पर और दहशत गर्दों की मज़ामत पर उन्होंने बहुत दिल फरेब बयान किया और हम बहुत मुतासर हुए उनसे। दावत के बाद एक ऐसे मिलते मिलते ना हम 5-4 इकट्ठे हो गए और इत्तेफाक से वहाँ दूसरे भी मौलवी थे तो वहाँ वो हमको मुखातब करके कहने लगा, देखा मैंने कैसा बेवकूफ़ बनाया। मैं हैरान हूँ कि उसके मुंह की तरफ देखने लगा, क्योंकि मेरा मजाक ये है कि मैं जबान से वही बात करता हूँ जो मेरे दिल में होती है, मैं तो मुनाफिकत नहीं करता। उसने कहा, मैंने कहा क्या मतलब आपका? उसने कहा आपने क्या समझा कि मैंने क्या तकरीर किया? मैंने कहा सानिया एपीसी पे। उसने कहा मैंने पूरी तकरीर में एपीसी का नाम लिया, पेशावर का नाम लिया। मैंने गौर किया तो मुझे याद है कि वाकई नहीं नाम लिया। मैंने कहा क्या मतलब है आपका? उसने कहा मैंने मुजाहिदों की शान बयान की है जो मुजाहिद हैं और ये जो हुक्मरान दहशत गर्द हैं इनकी मज़ामत की है। मैं अपने अंदाज में मैंने बात की है और अगला जो सुनने वाला है वो अपने अंदाज में इसका मतलब ले। एक और बात मैं बताता हूँ कि मेरी बाज़ औक़ात बाज़ जगह पे बाज़ उलमा से या कभी कोई तलबा से कहीं कभी कोई मुलाकात हो जाए, उनको पता है कि इसका जामिया हिफ्सा से कोई थोड़ा बहुत है, तो इसी को मालूमात होती है, मुझसे पूछना शुरू हो जाता है। जब मैं बताता हूँ तो वो आगे से जामिया हिफ्सा की ऐसी तारीफें करते हैं, उन पे ऐसे सदके वारी जाते हैं कि मैं हैरान रह जाता हूँ जब मैं उनको कहता हूँ। और साथ में ये कहते हैं कि कभी कभी मिलते रहा करो, हमें वहाँ के हालात से आगाह करते रहा करो। तो मैं कैसे कहता हूँ यार अपना नंबर तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर ऐड करवा देता हूँ तो आपको वहाँ से सारी मालूमात मिलती रहेगी। तो वो आगे से क्या कहते हैं कि हम खामोश मुजाहिद हैं। अब मैं बताता हूँ कि खतरा इनसे नहीं जिनका जाहिर बातन एक है।
جو منافقت نہیں کرتے ان سے خطرہ نہیں ہے، خطرہ ان سے ہے جن کا ظاہر باطن ایک نہیں، جن کا دل امام حسین کے ساتھ تلواریں یزید کے لیے ہیں۔ سی ٹی ڈی والوں، میں اب بات یہ کرتا ہوں کہ سی ٹی ڈی والے کیا کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جامعہ حفصہ میں ملازموں کی اکثر ضرورت ہوتی ہے باورچی، چوکیدار یا دیگر کاموں کے لیے، ان کو ملازم نہیں ملتے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، ان کو ملازم نہیں ملتے، اور جسے کوئی ملازمت نہیں ملتی وہ بیچارگی بے کسی کے عالم میں یہاں آ کے ملازمت اختیار کرتا ہے۔ سی ٹی ڈی کے ہر اہلکار کے ذمہ ہے کہ ماہانہ ایک رپورٹ دینا اور 3 مہینے میں ایک مشکوک فرد کی بابت اطلاع دینا۔ اب یہ بیچارے کیا کرتے ہیں وہ ملازم؟ ان کو کوئی نہ کوئی رپورٹ تو دینی ہوتی ہے۔ وہ جو بیچارگی میں آ کے وہاں ملازم بنے ہوتے ہیں نا، ان میں سے کسی کی رپورٹ دے دیتے ہیں۔ یہاں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا اور وہ میرا واقعہ سن کے آپ سب کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک بادشاہ نے کوئل کی آواز سنی، اسے بہت پیاری لگی۔ وہ وزیر سے کہنے لگا کہ یہ پرندہ پکڑ کے لاؤ۔ وہ ہر کارے دوڑائے، آگے پیچھے کیا، اب وہ نہیں مل رہا۔ وہ ایک اور پرندہ پکڑ کے لیا، میں اس کا نام نہیں لیتا، جو بھی تھا، لیکن لا کے بادشاہ کے پیش کر دیا۔ اب وہ آوازیں نہیں دے رہا، تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ ویسی آواز کیوں نہیں نکال رہا؟ تو اس نے کہا کہ اسے تفتیش کی ضرورت ہے، تو اسے ہمارے حوالے کیجیے، ہم اس کی تفتیش کرتے ہیں، ابھی یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لے کے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آ کے بتاتے ہیں کہ یہ تو دہشت گرد ہے، اس کی گردن زنی کا آرڈر فرمائیے، اس کی گردن اتار دینی چاہیے، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ آپ کے دشمنوں سے ملا ہوا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اس کی گردن اڑا دو۔ یہ حالات ہیں یہاں کے۔ جب ان کو یہ کہنا ہے کہ کوئل لے کے آؤ، کوئل نہیں ملتی، تو ان کو جو ملتا ہے وہ لا کے آپ کے آگے کر دیتے ہیں۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے، دوران تفتیش جب ان کو پوچھتے ہیں، ان کو تو بات کرنی نہیں آتی، وہ تو اپنے خاندان میں سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، معاشرے سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، ان کا نہ کوئی دوست ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، نہ کوئی آگے پیچھے ان کا کوئی ہوتا ہے، اور وہ وہاں بات کیا کریں گے؟ جب وہ عجیب و غریب باتیں کریں گے تو اس کا مطلب افسر وہی لیں گے کہ یہ باتیں ہم سے چھپا رہا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ملازموں کو سپرد کر دیا جائے گا، وہ تشدد کریں گے، تشدد کے بعد جب اس کے منہ میں الفاظ ڈالیں گے تو وہ اقرار کر لے گا۔ اس طرح سے ان کی کارکردگی بن جائے گی۔ تو میں اب اس کا ایک سلوشن آپ کو بتاتا ہوں کہ سینئر افسران کا کمشنر بنے اور اس میں خواتین بھی ہوں جو ڈائریکٹ احسان سے بات چیت کریں۔ جب احسان سے ڈائریکٹ بات چیت کریں گی اور خواتین افیسر آ کے وہاں کے وزٹ کریں گی تو ان کو ثابت ہو جائے گا کہ فقط تعلیم دی جاتی ہے منافقت کے بغیر۔ سی ٹی ڈی والوں، میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور جامعہ حفصہ والے بھی جانتے ہیں۔ آپ نے اپنی کچھ ملازم لڑکیاں وہاں بطور اسٹوڈنٹ داخل کروائی ہوئی ہیں، جو آپ کو رپورٹ کرتی ہیں، وہ مجبور ہے، انہوں نے تنخواہ لینی ہوتی ہے، اس لیے وہ رپورٹ میں کچھ نہ کچھ بنا کے آپ کو دے دیتی ہیں۔ ان سے کہو کہ ہم کوئی ایکشن نہیں لیں گے، تم حلفاً سچے دل سے جو دیکھا سنا تحریر کر دو، ان کی تحریر سب عیاں کر دے گی۔ اور آپ اپنے ملازم، آپ کے جو وہاں ملازم جو ہیں نا، سورس ملازم وہاں پہ ہیں، موجود ہیں، ان سے بھی یہی کرواؤ اور حقیقت سامنے آ جائے گی کہ یہ ادارہ کیا ہے۔ اگر یہ سب بھی نہیں کرنا تو میں ایک آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اپنی ایک ٹیم تیار کرتے ہو، ادھر سے میں اکیلا ڈیبیٹ کروں گا، دونوں طرف سے دلائل دیے جائیں گے، ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں گے، فیصلہ پاکستانی عوام کر دے گی کہ سچا کون ہے، وہ دہشت گرد ہے یا پرامن ہے۔ وہ جد و جہد کر رہے ہیں اور اسلامی تعلیم بچیوں کو دے رہے ہیں، اور ان بچیوں کو دے رہے ہیں، ان علاقوں کی بچیوں کو دے رہے ہیں جہاں سکول اور کالج نہیں ہے، جہاں بچیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی، انہی بچیوں کو دنیا اور دین دونوں تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں کرنا، اپنی روش پر قائم رہنا ہے، پھر سن لو، یہ دبی چنگاریاں ہیں، اسے پھونک مارنے سے آگ بڑک اٹھے گی۔ جسے تم آگ سمجھ کر پٹرول سے بجھا رہے ہو، وہ آگ نہیں ایک دیا ہے، اور ٹمٹماتا ہوا اسلامی دیا ہے۔ پٹرول سے ایسی آگ بڑکے گی جسے بجھانا مشکل ہو جائے گا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو جامعہ حفصہ ہے کیا، اور میں دلیل سے بتاؤں گا۔ جامعہ حفصہ ملک کے ماتھے کا جھومر ہے،
دنیا بھر میں ملک کے لیے ایک اعزاز ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی خواتین کی یونیورسٹی ہے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں, یہ حکومتی سرپرستی بغیر چل رہی ہے, بزنس ٹائکونوں کے بغیر نامساعد حالات میں چل رہی ہے. لڑکوں کا اسلامی ادارہ سب سے بڑا جو ہے وہ جامعۃ الازہر مصر میں ہے, نمبر 1 پہ ہے. نمبر 2 پہ دیوبند ادارہ انڈیا کے اندر ہے. نمبر 3 پہ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی ہے. پاکستان دنیا بھر کے لڑکوں کے اسلامی اداروں میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے, لیکن خواتین کے اسلامی اداروں میں نمبر 1 پہ آتا ہے اگر اس ادارے کو تسلیم کر لیا جائے. یہ اعزاز کو ہمارا ملک کیوں نہیں لیتا؟ کیوں نہیں ان کے ساتھ باہم شیر و شکر ہوتے؟ مل جل کے آپس میں یہ معاملات حل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں اس معاملے کو سمجھتے اور غور کرتے؟ یہ عالمی اسلامی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جو اعزاز پاکستان کو مل سکتا ہے. ام احسان ہمارے ملک کی ہیرو ہیں, اسے عالمی اسلامی ایوارڈ ملنا چاہیے, اور ایوارڈ کی بجائے اسے گرفتار کر کے مشروط رہائی کہ یہ گانا بجانا اور یعنی بے حیائی کے خلاف بات نہ کرے, لہذا ہم رہا کرتے ہیں. اس طرح کی شرائط رکھ کے اس کو رہا کیا جائے. تو اس پہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر آج تک جتنے بھی ہیرو گزرے ہیں ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوا ہے. ہماری آنکھوں نے خود دیکھا ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان جس نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا, اس کو ہم نے تھڑوں پہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے پایا, نامساعد حالات میں وہ دنیا. میں ہاتھ جوڑ کے حکومت سے, اداروں سے گزارش کرتا ہوں, میں ملک کا دشمن نہیں ہوں, میں ملک کا خیر خواہ ہوں. میرے اندر ملک کی محبت نس نس میں سمائی ہوئی ہے. میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں میں ملک کو پہلے سامنے رکھ کے کر رہا ہوں, اور دوسری بات بھی بتاتا ہوں کہ ام احسان جو ہیں وہ بھی ملک کی اتنی ہی خیر خواہ ہیں جتنے آپ اور ہم ہیں. مولانا عبدالعزیز صاحب بھی ملک کے اتنے ہی خیر خواہ ہیں جتنے ہم اور آپ ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. اگر یہ پرامن ادارہ بن گیا, یہاں سے رپورٹیں نہ جائیں, آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے نا, آپ نے کہنا کہ ہم نے سارے طرف امن قائم کر دیا ہے. اگر ملک کے اندر امن کی رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی تو سی ٹی ڈی بند تو نہیں ہو جائے گا. کون سی ٹی ڈی کو بند کرے گا؟ ادارے کو تو قائم رکھا جائے گا کہ جس نے ملک میں امن قائم کر دیا, اور اس امن کو مستقل قائم رکھنے کے لیے اس ادارے کا ہونا ضروری ہے, بلکہ اس کو تو مزید مراعات ملنی چاہیے. جگنو ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. یہ میرا پارٹ 1 ہے, ایک پارٹ میں اور اس پہ بناؤں گا انشاءاللہ تعالی.